वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस का सेशन शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहले भी हमने देखा था 15 हदीस तक किया था। आज हम 15 ऑनवर्ड्स करते हैं, 16 to 20 करेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट हदीसें देख रहे हैं और आज का मौजू है कुछ चीज़ें मैं आपको टाइटल बता दूं, अल्लाह के रास्ते में निकलना, और दूसरी चीज़ हम देखते हैं इल्म को फैलाना और कुरान पढ़ना और पढ़ाना और कुरान को खुश लहनी से पढ़ना। शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम नबीना मोहम्मद। अब जब हम दुरूद का शुरू कर रहे हैं तो आप सब भी छोटा सा दुरूद पढ़ लें या लॉन्गर दुरूद पढ़ सकते हैं, आप जैसे आपके लिए बेहतर है, या दुरूद इब्राहिम भी आप पढ़ सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीन की समझ। यहाँ पर दीन की समझ में हम देखते हैं, माविया रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता करता है। यहाँ पर देखते हैं हम कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करते तो वो दीन की समझ देते हैं। अन माविया यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरीदल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। तो अगर आप दीन पे चल रहे हैं, आप अहकामात पे चल रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पर ये होता कि जो औरतें दर्स से जुड़ जाते, दर्स में जाते आते, उनको मोटिवेट नहीं करते लोग। वो कहते हैं हाँ अब तो तुम दर्स अटेंड करने लगे, तुम दुनियादारी छोड़ दिए। दुनियादारी अपनी जगह है, लेकिन एक साले सोबत के लिए हम चाहते कि हम अच्छी सोबत में उठे बैठे और कुछ सीखें। मकसद ये रहता कि सब इकट्ठे होके कोई अच्छी दीन, कुरान और सुन्नत की बात सीखें। तो इसमें ये कितनी मोटिवेशन देखिए, मैं युरीदल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। तो यहाँ पर अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता फरमाता है। चाहे आप तालिब इल्म हो या चाहे आप टीचर हो, लेकिन दीन की समझ बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये इतनी प्रेशियस चीज़ है। इसको होल्ड करना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए ऐसे महफिलों के साथ जुड़ जाए और लोगों को भी इसके तरफ जाने का रग़बत दे, ना कि रोके इससे। अल्लाह के रास्ते में निकलना। जब अल्लाह के रास्ते में निकलने की बात हो रही, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्बास बिन राफ़े रिवायत करते हैं कि मैं जमा के लिए जा रहा था कि अब्बास अब्दुर्रहमान बिन जाबिर ने मुझे बुलाया तो इन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसके कदम अल्लाह की राह में गुबार औलाद हो, अल्लाह इसे आग पर हराम कर देता है। मतलब जब आप अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं और आपके जो पैर है उस पर डस्ट लग गई तो उनके लिए दोज़ख की आग हराम है। मैं आपको फिर भी हदीस के अल्फाज सुनाती हूँ। फ़क़ाल समयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, समयतु मतलब सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु वो क्या फरमा रहे थे, मने गुबार जो बोलते हैं ना वही है गबर, और ख़दमहु, कदम जो हम कहते हैं वही कदम, फ़ी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, हर्रमहुल्लाहु अलन्नार उनके लिए हराम है आग। तो यहाँ पर अगर हम देखें हदीस को डीपर मीनिंग में अगर समझें, पहले तो लिटरल वे में हम समझेंगे, ठीक है। जैसे हम अल्लाह के रास्ते में निकले और उस पे अपने शूज़ पे या सॉक्स पे डस्ट आ गई या अपने फीट पे डस्ट आ गई तो वो क्या हो गया, गुबार हो गई। और वो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं हर्रमल्लाहु अलन्नार, आग से बचा देंगे। लेकिन कुछ लोग ये हदीस पे अमल करने के लिए थोड़ा दूर कार पार्क करके, वो अगर डस्टी, मतलब डस्टी इन सेंस जैसा कि समर का टाइम रहता है ना, जब आप वॉक करो तो आपको महसूस होता है कि डस्ट उड़ गई, इवन डेजर्ट एरिया में। लेकिन विंटर में ऐसा नहीं होता, इवन फॉल में भी ऐसा नहीं होता। लेकिन जो प्रॉपर समर में बिकॉज ऑफ द हीट आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हदीस देखते हैं।
علم کو پھیلانا، علم کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو احکام دیجیے، پہنچا دو کہ اگر کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ آگے پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی چینج نہ کرے۔ اگر کوئی بھی اس میں جان بوجھ کر اگر جھوٹ بولے تو اسے چاہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ جیسے ہی حدیث سنے، جیسے قرآن کی آیت ہے، ایگزیکٹلی ویسے بتانا ہے۔ اگر سمجھیے کہ آپ اس کے الفاظ بھول گئے تو آپ بتا سکتے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے، ہوتا کوئی انسان ہے بھول گئے، لیکن آپ اس کا اوورال سمری بیان کر سکتے۔ مجھے ایگزیکٹلی ورڈز یاد نہیں ہے حدیث کے، لیکن اس کی سمری یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے، تو دیٹس اوکے۔ لیکن یہاں پر مین چیز کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ نہیں آئی تھنک یہ چیز حدیث میں ہے۔ اگر جب تک آپ شور نہیں ہے تو آپ مت کہیے کہ یہ حدیث میں ہے۔ یہاں پر ان عبداللہ بن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغ انی ولو آیا، یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بلغ یبلغ تبلیغ، پہنچا دو، انی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ ہو پہنچا دو۔ وحدث انی بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر کوئی کذب جھوٹ بولیں گے، مطلب یہ کہہ رہے کہ اچھا یہ شاید یہ حدیث میں ہے، وہ ہے نہیں حدیث میں۔ بہت سارے نا ہم ٹریڈیشن فالو کرتے ہیں، وہ حدیث سے، قرآن سے، سنت سے ثابت نہیں رہتا، تو آپ کہہ سکتے کہ نہیں یہ ہم ٹریڈیشن فالو کر رہے ہیں، باپ دادا جو ہمارے بتائے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم قرآن یا سنت میں ہے یا نہیں۔ آپ بالکل کلیئر کٹ بات کریے، اتنی ایمبیگوٹی یا ایسی الجھے ہوئی بات مت کریے، کیونکہ یہاں پر حدیث کے الفاظ اس لیے میں آپ کو بیان کرتی ہوں تاکہ آپ وہ چیز سے ہمارے اندر ایک فیئر ہوتا، واتقوا اللہ، اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا کیا ہے ٹھکانہ، وہ ہے نار۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی جھوٹ باندھے جو قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، لیکن پہلی پازیٹیو چیز کیا ہے؟ اگر آپ ایک آیت کیوں نہ ہو، آپ دیکھیے حدیث کے الفاظ، بلغ انی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ ہو آگے پہنچا دے۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں نا، 7 آیتیں پورے اچھی طرح ہمارے بچے جانتے، چھوٹے چھوٹے بیبیز بھی جانتے، تو کیا ہے بلغ انی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ ہو آگے پہنچا دو۔ جب ہم نان مسلم سے ملتے ہم کہتے کہ نہیں ہم لوگوں تو اتنی دین کی علم حاصل کریں، علم کیا ہے؟ ایک فریضہ ہے، اور ہمارا آج یسٹرڈے سے بہتر ہونا چاہیے کل سے، اس لیے میں یسٹرڈے یوز کر رہی ہوں، کل ہم جو ہے نا آنے والے کل کو بھی یوز کرتے ہیں اور پچھلے والا جو پریویس ڈے ہے اس کے لیے بھی۔ تو واٹ آئی واز سیئنگ کہ ہمارا جو یسٹرڈے جو کل کا دن گزر گیا وہ آج کا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے دین تعلق سے، جیسا کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ مور اینڈ مور علم حاصل کرنا ہے، اور کیوں حاصل کرنا ہے؟ پہلے آپ خود عمل کرنے کے لیے اور بعد میں دوسروں کی بات ہے۔ تو آپ جب علم حاصل کرتے جاتے آپ کے اندر واتقوا اللہ پیدا ہوتا، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا، اور وہ آپ عمل کرتے اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں دین پہ رہوں اور ثابت قدم رہوں، استقامت دے، اور مرتے دم تک میں اس پہ رہوں۔ تو بلغ انی ولو آیا تو کرنا ہے، لیکن جھوٹ ومن کا زبان نہیں کرنا ہے۔ کوئی چیز اگر نہیں معلوم نہ مجھے نہیں معلوم ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اور کبھی جو ہے نا کوئی دینی تعلق سے بھی کوئی سوال کیا جاتا نا، جس سے سوال کیا جاتا ان کو جواب دینا چاہیے۔ جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یسألونک، آپ دیکھیں گے قرآن میں کئی جگہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ اچھا کئی بار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ فلاں فلاں چیز آپ کو معلوم، تو آپ صحابہ کا کتنا اچھا طریقہ ہوتا، وہ کہتے کہ آپ بہتر جانتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کو ایک مرتبہ دیا گیا تھا نا، آپ پروفٹ تھے، ایک رسول تھے، تو ویسے ہی اگر کوئی طالب علم ہے، اور ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، اور مرتے دم تک ہم سیکھنا ہمارا کام ہے، کوئی اگر بات
टीचर से पूछ रहे हैं तो उसका काम है कि टीचर जवाब दे। जहां पर भी जो भी कंसर्न, जहां पर भी हम जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अगर वो टीचर इजाजत दे कि नहीं कोई और इसको आंसर कर सकते तो वो कर सकते। ये भी एक क्या है, दीन का हक है, ना कि हर कोई अपना वो क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दे। ये भी क्या है, सही बात नहीं है। तो ये बात का हम थोड़ा सा इल्म हासिल कर रहे हैं तो हम उसके साथ हिकमत के साथ सही उसका अमल भी होना चाहिए। कुरान पढ़ना और पढ़ाना, अब इसके ताल्लुक से देखते, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेहतरीन शख्स है जो सीखे एंड सिखाए। अन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, क़ाल खैरुकुम, कौन है खैरुकुम, मन तअल्लमा, तअल्लमा इल्म से, तालीम जो हम कहते हैं ना, अच्छा तालीम क्यों कहते हैं, इल्म है कि तालीम, तालीम क्या है, आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज सीखना। अब आप बोलते कि ये फला इंसान तालीम हासिल कर रहा, तालीम हासिल कर रहा मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो इल्म हासिल कर रहा। अब ये तो नहीं हो सकता ओवरनाइट में आप सारी कुरान सीख ले। लोग चाहते थे कुरान सीखे, हदीस सीखे, लेकिन वो चाहते विद इन नो टाइम एक लेक्चर सुन के या एक किताब पढ़ के वो समझते कि वो उलमा बन जाएंगे। नहीं, हमारे जो उलमा हैं कई साल लगा दिए, पूरी जिंदगी लगा दी। कई तो ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी आखिरी मोमेंट तक सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में थी। सबसे पहले तो हमारे रोल मॉडल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहाबा इकराम है, ताबीन है, उसके बाद जितने अइम्मा इकराम आए, आज तक भी जो इल्म हासिल करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दिए। तो अल्लमा तुअल्लिमु तालीम मतलब आहिस्ता आहिस्ता इल्म हासिल करना। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन, जो तालीम हासिल करे कुरान, व अल्लमहु, वो इसका इल्म। तो वो क्या है यहाँ बता रहे हैं, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक तो तालीम है और एक इल्म है। आप दो चीजें आप देखिए हदीस में, एक तालीम बता रहे और एक इल्म। तालीम कैसे हासिल करते हैं, मैं समझिए कि मैं तालिब इल्म हूँ, तो मैं तालीम सीख रही हूँ, फिर सीख लिए बासे कुरान व अल्लमहु, फिर आप क्या कर रहे हैं, इल्म आगे पहुंचा रहे हैं। आप एज ए आलिम आप दूसरों को सिखा रहे हैं। तो टू थिंग्स हियर, एक तालीम है, एक अल्लमहु है। तो पहले तालीम हासिल करेंगे, फिर उलमा की तरह फिर आगे उसको पहुंचाएंगे। तो तअल्लमा अल्लमहु है तो एक रूट वर्ड, लेकिन उसका जब फॉर्मेशन चेंज हो जाता, उसके मायने भी चेंज हो जाते। जो ग्रामर अच्छी तरह डेप्थ में जाते थे वो ये मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन हम ये हदीस से हम क्या सीखे कि वो बेहतरीन खैर बोल रहे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कौन बेहतरीन है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली कुरआन की बात हो गई, जो कुरआन सीखे भी और सिखाए भी। तो हम सब पहली तो बात, हम मरते दम तक तालिब इल्म हैं। तो हमारे लिए क्या है, इल्म हासिल करना फरीजा है। एंड व अल्लमहु, जब इल्म जैसे जैसे ग्रेजुअली हासिल कर रहे हैं उसको फैलाना भी है। अच्छा, कौन सी चीज है जो खर्च करने से बढ़ती जाती, इल्म। अब जैसे सदका माल को कम नहीं करता, माल को ज्यादा बढ़ा देता। सदका भी क्या है, आप स्पेंड करें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, लिल्लाही, तो क्या होगा, इतना अल्लाह ताला बोल रहे मैं इतना बड़ा चढ़ा के दूंगा। सूरह बकरा में फरमाते 700 गुना, 700 गुना से ज्यादा बढ़ा के दूंगा। तो वैसे ही इल्म, जैसे जैसे आप खर्च करते जा रहे हैं इल्म, आपके अंदर इल्म बढ़ते जाएगा। अब आप तालीम हासिल कर रहे हैं और आप वो किसी और को फैला रहे हैं, तो तालीम का भी क्या है, अब आप समझिए एक कोई बॉटल है, उसमें आप पानी फिल कर दें, अब आप और पानी डालो, पानी नीचे गिरने लगता। तो वैसे ही इल्म आप हासिल कर रहे हैं, साथ में उसको जब फैलाएंगे, लेकिन एक बात इसकी शर्त जरूर है कि इल्म में आपके पुख्तगी रहना। रासिखीन फिल इल्म, रासिखीन फिल इल्म सूरह आले इमरान में हम स्टार्टिंग आयतों में देखते कि फर्मली रूटेड इल्म, बिल्कुल पुख्ता सही इल्म, कुरान और सुन्नत का सही इल्म होना चाहिए, तभी आप आगे पहुंचा सकते। आप शेकी नहीं होना चाहिए, आई थिंक
میں سمجھتی ہوں ایسا نہیں. آپ فور شور ہونا چاہیے یہ آیت ہے قرآن کی، یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ ترمذی کی ہے اور اس کی یہ تفسیر ہے. اگر آپ شور نہیں ہیں تو اس کے بہتر ہے آپ خاموش رہیں. اب آگے دیکھتے کہ قرآن کو خوش لحنی سے پڑھنا. اب یہاں پر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوش لحنی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اگر آپ خوشی سے نہیں پڑھ رہے، کبھی لوگ انفورس کرنے کی وجہ سے قرآن پڑھتے. مجھے میرے پیرنٹس نے کہا کہ آج مجھے ایک رکوع پڑھنا ہے یا آج مجھے نصف پڑھنا ہے، تو آپ صرف اور صرف پیرنٹس کو خوش کرنے. اور سوری ٹو سے کہ کچھ لوگ شادی کے بعد صرف ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتے. نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیے، ہسبینڈ کو نہیں. ہسبینڈ آ کے آپ کو بچانا نہیں ہے، نہ قبر میں نہ آخرت میں. کوئی انسان جب شادی ہوتی صحیح راستہ کیوں دکھاتے؟ اگر وائف ہے، وائف بھی آپ کو صحیح راستہ ہسبینڈ کو کیوں سکھاتی کہ بھائی آپ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. اس کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اتباع کرنا ہے، نہ کہ انسانوں کے لیے. انسان تو ایک راستہ بتاتے لیکن آپ وہ راستہ کیوں فالو کرنا ہے؟ آپ جاب کرتے، آپ سوچتے اچھا میں یہ سیکھ لوں تو اتنے پیسے ملیں گے اور اس میں مجھے یہ ہونا، یہ ساری چیزیں کرتے لیکن دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اور یہاں پر بھی ہم جو بھی کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کریے. لیس منا من لم یتغنی بالقرآن. تو جو شخص جو خوش لحنی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لم نہیں ہے، لا بھی نہیں کر رہے، لم بولتے نا نیور ایور. ویسی والی بات ہے کہ نہیں، کوئی ہرگز نہیں ہو سکتا، ویسی بات ہے. اور ہم خوشی سے پڑھنا ہے قرآن، روتے روتے نہیں پڑھنا ہے اچھا مجھے تو اب یہ دکھانا، اور دکھاوے کے لیے تو پڑھنا ہی نہیں، ریاکاری کے لیے. جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. قرآن پڑھنے کا اتنا زیادہ کیوں ہے؟ ہم بچپن سے ہر کوئی یہ کیوں بولتے کہ قرآن پڑھ لیے، آج ہو گیا آج کا قرآن کا لیسن. کیوں؟ یہ قرآن ہی ہے جو انٹرسیڈ کریں گی، سفارش کریں گی آپ کی آخرت میں. قرآن ہی ہے جو خبر میں سفارش کریں گی. اگر رائٹ سے تو اچھا ہوگا، لیفٹ سے اگر کوئی آپ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے دوزخ کا، تو وہ روک دیں گے، بولیں گے کہ نہیں یہ تو قرآن پڑھتے تھے، یہ جاگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. تو قرآن آپ کو آخرت میں یہ جزدان میں رکھ کے اوپر رکھ دے رہے ہیں قرآن، یہ فائدہ میں نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں. آج کل تو آئی پیڈ، فون، لیپ ٹاپ، ایوری ویئر از قرآن. قرآن ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہوم بولتے نا، تو قرآن تو ہر جگہ ہے. ہماری نظری ہے جو نہیں پڑھ رہی. اچھا پھر 8-10 دن ہم ایگزامٹ ہو جاتے، بولتے ہیں اب مجھے قرآن پڑھنا نہیں ہے. تو آپ سن تو سکتے نا، اچھے قاری کی آواز میں سنیے، آپ سیکھ سکتے کہ کیسے ان کے مخارج نکل رہے، کیسے قرآن کی ادائیگی ہو رہی. اور حدیثیں سن سکتے، آپ قرآن کی تفسیر سن سکتے. صرف آپ قرآن پڑھنا نہیں، لیکن اگر آپ طالب علم ہے یا آپ ٹیچر ہے، آپ جیسا میمورائز کریں تب بھی آپ کو تو میمورائز کرنا ہے، آپ کو حفظ کرنا ہے. تو یہاں پر خوشی سے اللہ کے لیے، اس کے بعد اتباع رسول کرنے کے لیے. آج جو ہم حدیثیں دیکھیں، پھر سے میں پہلے تو یہ قرآن کی خوش لحنی سے یہ لاسٹ والی ہم دیکھیں، اور اس سے پہلے کیا دیکھیں؟ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، یہ بہت بڑی چیز ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور پھر ہم یہ دیکھے تھے علم کو پھیلانا، علم کو پھیلانے کے لیے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ ہو آگے پھیلا دینا ہے. لیکن ومن کذب علیہ، جھوٹ نہیں باندھنا ہے، غلط بات نہیں کرنا ہے. کیوں؟ مقعدہ من النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کوئی چیز نہیں معلوم ہے کہہ دیجئے کہ نہیں معلوم ہے. اور پھر ہم وہ حدیث دیکھے تھے جس میں من غربت، جس کے قدم پہ دھول جم گئی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، مطلب اللہ کے راستے میں اتنا نکل رہے ہیں کہ آپ کے پیروں پہ دھول آ گئی. یو انڈرسٹینڈ دیٹ وے. تو ایون وین یو آر گوئنگ ان دا کار، اگر آپ گاڑی میں بھی جا رہے ہیں تب بھی آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دھول مٹی. لیکن لٹرل سینس میں ہم لیں گے کہ آپ کے قدموں میں، کیونکہ الفاظ کیا ہے؟ خدمہ فی سبیل اللہ، آپ کے قدم. اور کیا ہے؟ من غربت حرمہ اللہ علی النار، حرام ہے دوزخ کی آگ.
اور پھر ہم نے اور یہ بھی دیکھا تھا کہ دین کی سمجھ یہاں پر کیا بتایا، مَن یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے تو کیا کرتے، دین کا علم دیتے، یفقہہ فی الدین، فقہ، یہ تو ڈیپر اور نالج کی بات ہے۔ تو اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یا آپ درسوں میں جا رہے ہیں یا قرآن کے لیکچرز یوٹیوب پہ سن رہے ہیں یا فیس بک پہ سن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، لیکن آپ علم اس لیے مت سیکھیے کہ کسی کو بیلٹل کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، نو، نیور ایور۔ علم ہم اپنے لیے سیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایز اے پیرنٹ ہم اپنے بچوں کو اچھا علم دیں، کیونکہ ہم جب مر جائیں گے ہماری اولاد ہی ثواب جاریہ، ون آف دا ثواب جاریہ ہماری اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں دنیا سے چلے جا رہے ہیں اور اولاد کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اچھا نماز جنازہ کیسے پڑھنا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ دعا کیسا کرنا پیرنٹس کی، ایسا نہیں، کیونکہ وہ ثواب جاریہ پڑھنا ہے۔ اور ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے، صحیح علم دینا ہے، صحیح۔ زمزم پانی پینے سے کیا ہوتا، فائدہ ہوتا، اگر آپ اس میں چند قدرے زہر کے ڈال دیے تو کیا ہو گیا، بیکار ہو گیا وہ۔ تو ویسے ہی علم، صحیح علم دینا ہے، جیسا زمزم واٹر ہے، نہ کہ اس میں غلط بدعت، شرک یا کوئی ایکسٹرا چیزیں اس میں ڈال دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف بیوٹیفائی کرنے کے لیے دین کو، نیور ایور۔ جو دین کی سمجھ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، قرآن اور سنت، اور صحیح قرآن اور سنت کا علم ہونا چاہیے۔ غلط چیزیں اگر آپ سیکھ کے جائیں گے، اب یہاں پر دنیا میں دیکھیے، کوئی بھی آپ ڈگری لینا چاہتے، آپ کوئی بھی اسکول سے لے لیتے نہیں، آپ پرٹیکولرلی وہ یونیورسٹی میں، وہی پرٹیکولر یونیورسٹی میں انرول ہونا چاہتے، اور اس کے لیے وہ پرٹیکولر گریڈ، وہ پرٹیکولر سکور لے کے آتے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایلیجبل ہو، تو جنت ایسی ہی مل جائیں گی۔ بغیر اگر غلط علم حاصل کر کے، غلط وہ کر کے، وہ اگزامپل کیا ہے قرآن میں کہ کوئی عورت اون بنتے گئی اور وہ پھر اس کو کیا کری، انراول کر دی، مطلب اس کو پھر کھول دی، تو اس طرح ہم چاہتے ہیں، نیور۔ تو ہم صحیح علم حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ سو آج ہم یہ چیزیں سیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحان ویلکم ٹو دور قرآن اردو۔ آج ہم پارہ نمبر 14 جز نمبر 14 کرتے ہیں، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہاں پر ہم سورۃ الحجر کریں گے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ لیکن پارہ شروع ہوتا ہے یہ آیت سے، ربما یود الذین کفروا ولو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل وسوف یعلمون۔ اب جو یہ ورڈ شروع ہوا ہے ربما، ربما یہ ایسی بات ہے جیسا پرہیپس یا کاش، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم جو ہے نا یہ چیز جو اب کفر کرے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اب حسرت کریں گے وہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے لو کانا، مطلب اف بولتے نا، کاش ہم ایسا ہوتا۔ تو اور مفسر بیان کرتے کہ یہ ربما جو ہے صرف یہاں پر آیا ہے، یہی جو 14ویں پارے کی شروع میں آیا نا، صرف یہیں پر آیا۔ اور یہ جو سورۃ الحجر ہے یہ مکی سورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہاں پر جو اس پہ نازل ہوئی تھی، یہ سیم ٹائم جیسا سورہ ابراہیم جب نازل ہوئی تھی، آلموسٹ وہی ٹائم کے وقت کی بات ہے یہ۔ اور اس میں کافی سارے وارننگز دی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نا اسلام کے بارے میں کہ اب ایمان لا لو، اور کس طرح لوگ جو ہے نا صرف اور صرف اپنی دشمنی میں اور لوگوں کو نیچا دکھانے میں ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور قرآن کی بات ہو رہی کہ کتنی کھلی کتاب ہے، اور آخرت کے بارے میں اس میں بتایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں یہ جو قرآن کی حفاظت کرنے کا میں ذمہ داری لے رہا ہوں، میں اس کو حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور پھر آدم اور حوا علیہ السلام کا جو قصہ آتا، شیطان کس طرح انکار کرتا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری دی جاتی نا،
بیٹا ہونے کی، جو فرشتے آتے، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کو کس طرح تباہ کرنے والی بات. اور اس میں سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے کہ 7 المثانی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھنے والی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے کہ اب یہاں پر ایک پس منظر دیکھنا ہے کہ اب آلموسٹ اب جو ہے نا اللہ کا پیغام پبلک ہو رہا تھا. اب ہر چیز جو ہے نا، پہلے کیا کرتے تھے، جو پیغام پہنچاتے تھے آہستہ سائلنٹلی پہنچاتے تھے، اور اس میں بہت سارے جو احکامات ہیں نا وہ توحید پہ ہے. اور پتہ ہے نا توحید کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. تو اب اس دن جو ہے نا، اب یہاں پر مفسر کچھ بیان کرتے کہ جو لوگ کفر کرے اس دن وہ حسرت کریں گے کہ کاش جو ہے نا ہم مسلمان ہوتے، ہم چاہے تو ہم واپس چلے جائیں. اور لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اب جو بھی ہے یہی ٹائم ہے، اسی میں ایمان لانا ہے اور اچھے عمل کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذرہم یاکلون، چاہے کہ وہ یہ دنیا میں جو ہے نا چند روز کا ہے، یہاں پر رہیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، لیکن تھوڑے دن کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے نا واپس سب لوگوں کو جانا ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونٍ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انسان کو بنائے. آیت نمبر 26 سے 44 تک دیکھیے، انسان کو کیسی بنائے، گاڑی چکنی مٹی سے، اور بولتے کہ یہ بدبودار مٹی سے. اور پھر اس کے بعد جن کو کیسے بنائے، الجان خلقناہ من قبل من نار سموم، اور جن کو کیا کرے اس سے سموم مطلب نار مطلب فائر سے بنائے، آگ سے بنائے. اور پھر ہم آگے دیکھتے کہ کس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ سارا تخلیق کے بارے میں بیان کرے اور سجدے کے بارے میں بتائے. ابلیس کو بولتے کہ سجدہ کرو، تو وہ سجدہ کرنے سے منع کرتا، اور وہ کیا کہتا کہ نہیں میں تو بہتر ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک کی مہلت ہے، اب فخرج، یہاں سے تو نکل جا. تو وہ جو ہے نا نکل جاتا، لیکن وہ کہتا کہ میں ضرور جو ہے نا لوگوں کو بھٹکاؤں گا. اور دیکھیے قال ربی بما اغویتنی، اور وہ بتاتا کہ میں ضرور بھٹکاؤں گا، لیکن کچھ لوگوں کو وہ بھٹکا نہیں سکے گا. الا عبادک، جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا ہے، مخلصین، وہ خالص ہے، ان کو نہیں بھٹکا سکتا. علیہم سلطانہ، اور ان کے اوپر کوئی بسنے چلنے والا ہے، اور جو بھی بھٹکاوے میں آئیں گے وہ پھر جہنم جائیں گے. اب پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے جو اچھے متقی لوگ ہیں. اب آیت نمبر 45 سے 50، ان المتقین فی جنات و عیون، متقین لوگ جو نا جنات میں رہیں گے، اور ان کے پاس کیا ہوں گا، جیسے ہی وہ داخل ہوں گے ادخلوها بالسلام آمنین، ان کو سلام کیا جائے گا. تو کتنا اچھی بات ہے دیکھیے. اور پھر آگے جو ہے نا جو میں نے بتایا تھا 51 سے 60 میں وَنَبِّئَهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ہے، جو ہے نا ضیف مطلب ان کے پاس مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جیسے ہی وہ داخل ہوئے وہ سلام کرے. تو ہم بھی کیا آداب سیکھتے ہیں، ہائے ہیلو نہیں، سلام کریں گے ہم، جیسے ہی داخل ہوں گے سلام کریں گے ہم. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بولتے کہ دیکھو آپ کے پاس خوشخبری ہے، ایک بیٹا ہونے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کرتے کہ مسنی کبرو، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. فبما تبشرون، میرے پاس کیسا خوشخبری ہو سکتی ہے. تو قالوا بشرناک، ہم اسی طرح بشارت دیں گے، ہم اسی طرح خوشخبری دیں گے. بالحق فلن تکن من القانتین، جو بھی میرے بندے ہیں اپنے آپ کو جو ہمبل سمجھتے، یہ ایسے ہونے والا ہے. پھر الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے پاس اولاد کی بشارت، حالانکہ ان کی بیوی بہت بوڑھی ہو جاتی اور ان کی بیوی بانجھ بھی رہتے. اور پھر یہاں پر نا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہ بس یہ بات خوشخبری ہو گئی اور وہ خوش ہو گئے، آگے پوچھتے کہ کیا بات ہے، آپ کیوں آئے یہاں پر، اور کیا بات ہے.
مطلب کتنا نا ان کا کنسرن دیکھیے. ایسا نہیں کہ چلو اب میری بات ہو گئی نا لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ اور کیا بات ہے, آپ کیوں آئے. اب یہ لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے نا, اس سے پہلے بھی ہم یہ ذکر آ چکا کہ ان لوگ ہومو سیکشل خراب حرکتیں کرتے تھے آدمی اور آدمی مل کے. اس کے لیے وہ بستی پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے والے ہیں اس کے وجہ سے, لیکن لوط علیہ السلام کو بچا لیں گے. اور ان کی جو بیوی ہے ان کو جو ہے نا ہلاکت میں ڈالیں گے, کیونکہ وہ جو ہے نا یہ غلط کام میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. غلط کام میں ساتھ دے رہے تھے مطلب نہیں, آپ ویسا مت سمجھیے, یہ جو ہے نا ایمان کی خیانت کرے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا بیان کرتے کہ جو ہے نا امرک انہم لفی سکراتہم, ان لوگ ایسے ہو گئے تھے جیسا کہ نشے میں جو انسان ہوتا نا, اور یا مہون جیسے کہ بالکل بے ہوشی. تو یہ چیز ہے ہی اتنی خراب. اور ان کو جو ہے نا ایک چیخ آ کے پکڑی, آیت نمبر 73 میں آتا, اور یہ سارے تلپٹ ہو گئے اور یہ سارے مر گئے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی نشانیاں بتاتے. اور پھر آگے بھی دوسرے کس طرح پیپل آف ہجر جو ہے نا, اصل جو بستی ہجر کی جو بستی ہے اصحاب الحجر, تو یہ آیت نمبر 80 سے لے کے 86 میں دیکھیے اصحاب الحجر کا واقعہ آتا. ان لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے, بڑے بڑے جو پہاڑ ہے اس میں گھر بنانا اور اپنے آپ کو بہت سیکیور سمجھتے تھے. اور آیت نمبر 80 میں دیکھیے جب یہ کون ہے, یہ ایکچولی یہ کمپینین ان لوگ ساتھی ہے. اصحاب الحجر کیا ہے, سمود کے لوگ ہیں. اور یہ کیا کرے, انکار کرے تھے اپنے میسنجر کو, اپنے رسول کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, نشانیاں بھیجے, لیکن پھر بھی ان لوگ انکار کر دیے. اور پھر اس کے بعد فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ مُصْبِحِينَ, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ایک بڑی سی چیخ, اور وہ صبح کے وقت وہ مر چکے. اس طرح سے دیکھیے ایون نا آواز بھی جب زور سے آتی کس طرح آپ کو تکلیف ہوتی نا, تو بس یہ اسی طرح آواز سے بہت بڑی شریک کے وجہ سے اور وہ مر چکے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس طرح ڈیفرنٹ چیزیں کریٹ کرے, وہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرے. اور یہاں پر جو وَلَقَدْ آتَيْنَاكُمْ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 87 میں, ہم یہ سبن مثانی کیا ہے, 7 آیتیں جو بار بار پڑھنے والی ہے قرآن میں, اور یہ شفا بھی ہے. یہ کون سی صورت ہے, سورۃ الفاتحہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب تک کہ یقین, مطلب ہم اللہ پہ یقین رکھنا ہے, پھر ہماری موت آنے والی ہے. سورۃ النحل, اس کو نحل کو نعمتوں والی سورت بھی کہتے ہیں. اور نحل کیا مطلب ہے, جو شہد بناتے سو مکھی ہے نا, اس کو نحل کہتے. اور شہد کی مکھی کا اس میں واقعہ بھی آتا. تو اور یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے, اور یہ بھی نا آخری زمانے میں جو ہجرت کرنے سے پہلے کی بات ہے. اور اس میں نا 7 سال قحط کے آئے تھے, بہت زیادہ مشکل کے. اور پھر وہ اور جو انکار کرنے والے جو مشرک تھے نا, بہت زیادہ آپ کے لیے زندگی تنگ کر دیے تھے, مشکل کر دیے تھے. اور اس میں بھی جو نا اللہ تعالیٰ ایک ہی پیغام دیے, وہ ہے توحید کا اور شرک نہیں کرنے کے بارے میں. اور پھر کس طرح ماؤنٹینز, مطلب پہاڑ کس طرح, مطلب کیسے ایسے جیسے کہ کھوٹے ہے اس کے اندر, کیسا پہاڑ ایک اپنے آپ دیکھتے ہیں نا, پہاڑ کیسے ہے پورے, جیسے آپ دیکھو نا پہاڑ ایسے گڑے ہوئے ہے, ایسے اونچے پورے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے. اور پھر اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے. اور پھر یہاں پر نا ڈفرینٹ طریقے کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا نعمتیں بتا رہے ہیں, کیسا سواری پہ جا رہے ہیں, کس طرح زیور نکال رہے ہیں, اور کس طرح مکھی کے بارے میں بہترین طریقے سے بیان کیا گیا. مکھی جو شہد کی مکھی ہے کس طرح اپنا کام بہت بخوبی سے کرتی. اور پھر اس کے بعد جب ہم قرآن پڑھتے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے نا, تو اللہ تعالیٰ وہ بیان کرے, اور کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا, اور بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی. اب یہاں پر پہلی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحان وتعالی عما یشرکون.
تو اللہ جو ان کو حکم دیا تھا تو وہ کہتے کہ کیا چیز ہے جو ان لوگ جلدی کرتے، مطلب یہ جلدی کس بات کی کر رہے تھے کہ عذاب لانے کے لیے جو اجلت کر رہے تھے، لیکن پاکی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جو ہے نا اما یشرکون، جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو. اور پھر آگے بتاتے کہ کس طرح جو ہے نا بہت سارے فائدے ہیں کس میں، مویشی جانور میں، جس میں آپ کپڑے بھی بنا سکتے ہیں. یہ آیت نمبر 1 سے 9 کے بارے میں بتا رہی ہوں میں، جس میں کپڑے بناتے اور اس میں فائدے بھی ہے. آپ دیکھتے نا کچھ جانور ایسے جس سے موٹے موٹے فر والے کپڑے پہنتے ہم، اور پھر اس کے بعد صبح شام یہ ہم چرانے لے کے جاتے، اور اس کے بعد کتنا اچھا وہ جو بھی ہم اس کے پر ہیوی لوڈ ڈالتے وہ کیری کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نا کیسا بارش بھیجے، اور بارش کے وجہ سے کیسا نباتات اگتے، اور کیسا بارش اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں مویشی جانور کیسا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جیسا ہم لائف سائیکل سیکھے نا، یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے یہ سارے چیزیں بیان کرے. اور پھر اس کے بعد نا اس میں بہترین نعمتیں دیکھیے، کیسا زیتون، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جو انگور، اور دیکھنے میں بھی یہ سارے کتنے چیزیں خوبصورت ہے نا، زیتون ہو یا انگور ہو، کتنا کھانے میں بھی اور اتنے مزیدار ہے. یہ آیت نمبر 21 تک یہ سارے جو ہے نا نعمتوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے وہ جو ہے نا ڈیفرنٹ طریقے سے روڈز بنائے، راستے بنائے، اور پھر بول رہے ہیں ہم سب یہ راستے روڈز کیوں بنائے، تاکہ تم اس سے جو ہے نا ہدایت لو. ہدایت مطلب یہاں پر اس سینس میں ہے کہ آپ ایک راستے سے دوسرے راستے جا رہے ہیں، اور کیسا وہ پہاڑ کاٹ کے بھی آپ راستہ نکال رہے ہیں ایک جگہ سے، یہ اللہ کے اذن کے وجہ سے ہے نا. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اس کے اندر سے میں تم کو پیدا کرا. اور اللہ تعالیٰ پھر بول رہے ہیں الہکم الہ واحد، آیت نمبر 22 سے 25 میں ایک ہی اللہ ہوں. اور پھر بول رہے ہیں میرے ساتھ شرک مت کرو، اور جو ہے نا مستکبرون، اور تم تکبر بھی مت کرو. اب پھر یہاں پر ہم آگے دیکھتے جو بھی لوگ جو ہے نا سچائی کے آگے کوئی باتیں غلط کر رہی اور ان کا فاؤنڈیشن غلط ہے، شرک پہ ہے، وہ ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں اور ان کے لیے شرمندگی ہے. یہ سارے باتیں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بیان کر رہے ہیں. کون ہے وہ گمراہ لوگ؟ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے نا، تو پھر وہ تو گمراہ ہی ہوئی نا، اللہ کو ایک نہیں ماننا. تو آگے پھر بیان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نا پھر بار بار یہی بات بول رہے ہیں کہ جب رات ہو جاتی تو کس طرح چاند تارے، اور وہ بھی ایک ہدایت ہو جاتی نا، کہ مطلب آپ راستہ دیکھنے کے لیے کس طرح چاند کی روشنی میں اور ایون ستاروں کی روشنی میں بھی ہم راستہ دیکھ لیتے نا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایک جو ہے نا ایک انسان بھی جو ہے نا اگر چاہتے اللہ تعالیٰ کہ کوئی غلطی پہ پکڑ لے تو نہ ایک انسان رہ سکتا تھا، نہ ایک چرند پرند، نہ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں. یہ آیت نمبر 61 سے 65 میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، میں مہلت دے رہا ہوں تاکہ ان لوگ سدھر جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اب یہاں پر یہ جو ہے نا وَإِن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، آیت نمبر 66 سے 77 میں، اور بتا رہے ہیں کہ کیسا گائے ہو یا بکری ہو اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لبنن خالصن، کیسا دودھ نکالتے، سائغن للشرابین، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اتنا خالص دودھ ہے. دیکھیے ایک ہی پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن اللہ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کیسا خالص دودھ نکال رہا ہوں. اور آپ دیکھیے جب دودھ دیکھتے نا کتنی خوشی ہوتی نا دیکھنے میں، اور پینے میں بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پینے میں بھی آسانی ہے تمہارے. دیکھیں جب ہم کچھ کھانا نہیں چاہتے نا، ہم بولتے اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک دودھ کا گلاس دے دو یا ایک دودھ کا کپ دے دو، اور ہم آرام سے پی لیتے. اور دیکھیے سورہ محمد میں آتا کہ دودھ کے بھی نہریں رہیں گے جنت میں، تو دودھ بہت شوق سے پیجئے. تو اس میں نا ایک آپ کے اندر ایک شوق ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی، تو ایک وہ واقعہ ہے نا جو ایک پیالے میں دودھ وہ آپ پیتے تو وہ دودھ اس کے اندر ختم ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے دودھ کا جو ہے نا یہاں پر بتائے. اور پھر آگے ہم دیکھتے کہ یہ جو آیت ہے نا 66 سے 70 کے بیچ میں، یہ جو نحل جو
شہد کی مکھی ہے کس طرح یہ اپنا سما کلی من کلی ثمرات، اب یہ کیا کرتی شہد کی مکھی پورے جو ہے نا ڈفرینٹ پھولوں کے پاس سے رس لیتی. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا ڈیٹیل سمجھاؤں. اب یہاں پر کیا ہے ثمرات میں جاری ہو ڈفرینٹ پھولوں میں. فصلو کی مطلب نا چوسنا، جب اس کے آپ دیکھیں اس کے سامنے کے وہ جو ڈنک کی طرح رہتے کس طرح سے، اور سبل ربی کا ذلولن مطلب اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتا رہے اچھا یہاں پر جانا یہاں پر جانا. اینڈ پھر اس کے بعد یخرج من بطونہا بول رہے ہیں کہ اب ہم اس کے پیٹ سے نکال رہے ہیں. کس کے پیٹ سے؟ مکھی کے پیٹ سے، وہ شہد کی جو مکھی ہے. اور پھر وہ کیا کرتی شراب مختلف الوانہ فیہا شفاء للناس، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ شفا ہے للناس. کیا چیز شفا ہے؟ شہد ہے شفا. تو اب جو ہے نا مکھی کے بارے میں تھوڑا بیان کروں. یہ جو ہے نا سیلیکٹیو پھولوں میں سے انہیں وہ رس نکالتی. اگر کوئی چیز رس خراب ہو نا تو دوسرے مکھیاں اس کو مار دیتے. اور اس کے اندر دو پیٹ رہتے، ایک ڈپازٹ کرنے کا، ایک خود کھائی پی تو اس کے لیے، اور دوسرا پیٹ کیا رہتا ہے جو شہد جمع کرنے کے لیے. اور وہ لا کے 3 طرح کے اس میں مکھیاں رہتے. ایک جو ہے نا کوئین رہتی پورا جو ٹیک کیئر کرتی، ایک جو ہے نا جو پوری سیکیورٹی کرتے، مطلب ان لوگ جیسے ہی پورا کام ہو جاتا نا اس کو سیل کر دیتے. کس سے؟ موم سے. اور ایک ورکر بھی رہتی جو کام کرنے والی، وہ پورا، اور یہ پورے فیمیلز ہے، یہ جتنے بھی ورکرز ہیں نا یہ تینوں بھی میں جو بتائی آپ کو پورے فیمیل ہے. یہ کیا کرتے کلیکٹیولی جاتے پورا کلیکٹ کرتے پورا شہد جمع کرتے. اور ایک مکھی اپنی جو زندگی لگاتی نا کتنا شہد معلوم؟ آدھا چمچہ. تو پلیز وہ آدھا چمچہ شہد ویسا مت پھینکیے سنک میں، وہ اچھے سے جو ہے نا کھا لیجئے وہ شہد. شہد میں شفا ہے. آپ پہلا صبح اٹھے گرم پانی میں شہد ملائے اور پی لیے، بہت فائدہ. آپ یہ مت سوچیے اچھا مجھے تو شوگر ہے. دیکھیے یہ خالص شہد لائیے جس میں نا جو پیور شہد بولتے ہیں نا وہ لائیے، اور ضرور آپ اس کو جو ہے نا پیجئے یا کھائیے، عادت بنا لیجئے. یہ شفا سمجھ کے کریے آپ. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ آیت بیان کرے تو یہ ہے. اور پھر اس میں کیا ہوتا جب پورا کام ہو گیا تو اب وہ ویکس سے جو موم ہے اس سے سیل کر دیتے. تو یہ بہترین طریقے سے جو ہے نا اس کا اپنا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اس کو سکھایا اور اس طریقے سے وہ جو ہے نا شہد جو ہے نا جمع کر رہی ہے. اور پھر آگے ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ غیب کا جانے والا ہے. زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور پھر ہم جانتے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دن جو ہے نا ہر رسول کو جو ہے نا اپنی امت کو لے کے جانا ہے. جیسا کہ ہم کہے میں آئیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور ان سے پوچھا بھی جائے گا کیا پیغام پہنچا دیے تھے؟ تو لوگ بولیں گے کہ ہاں ہم پیغام پہنچا دیے تھے. تو اب ہمارے لیے کیا حجت ہے؟ کیا ہمارے پاس پیغام پہنچ گیا تو اب ہم آگے کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ہمیشہ حق پسند ہے. کوئی چیز ناحق کرو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق دو. اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ بولے کہ جس چیز سے رک جاؤ اس چیز سے رک جاؤ، اور جو چیز کرو بولے اللہ تعالیٰ وہ کرو. مطلب امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو بولتے ہیں نا نیکی کا حکم دو اور گناہوں سے برائیوں سے رک جاؤ. اور پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے مین امپورٹنٹ یہ جو ہے نا یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتن. ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا امت کے جو ہے نا ایک لیڈر تھے، قانت تھے. اور وہ کس طرح تھے؟ وہ للہ حنیف تھے. ولم یکن مشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور بہت شکر گزار تھے آپ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہی ہے صراط مستقیم. سو ہم سب کو جو ہے نا صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے. اب اس کے بعد ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور یہی لوگ محسنین ہیں. مطلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر نا آپ دیکھیے آیت نمبر 125 سے 128 میں جو یہاں پر جو پارا اینڈ ہو رہا وَاصْبُرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
बोल रहे कि देखो सब्र करो। अब ये किसको बात की जा रही है? ये वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे, क्योंकि ये मुशरिकीन मक्का आपको बहुत तकलीफ दे रहे थे और बोल रहे कि देखो बिल्लाहि वला तहजन, अब गम भी मत करो, अलैहिम वला तकु फी दीक़ मिम्मा यमकुरून। मतलब अब ये हो रहा था कि इनका आपका सीना तंग हो रहा था और चालों पे चाले चल रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे, नहीं डोंट वरी, इन्नल्लाह माल लजीना तक़ौ, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वल्लजीना हुमुल मुहसिनून, और तुम मुहसिनून में इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे। तो हम ज़रूर याद रखना, इसमें दो चीज़ें हम जो इम्पोर्टेंट वो सीखे, एक तो शहद पीने की आदत करना है और दूसरी चीज़ दूध पीने की आदत करना है, और ये शऊरी तौर पे सुन्नत समझ के करने का है। और जो हम इसके पहले की सूरत में सूरतुल हिजर में देखे कि किस तरह अल्लाह ताला अजाब भेजे, तो नाशुक्री और अल्लाह को एक मानना, अल्लाह बार बार ये दोस्त। तो आज का जो जुज नंबर 14, ये इसमें सूरतुल नहल असल मेन इसका कोर ये है कि जो शहद की मक्खी है उसके बारे में। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बताए कि कितना जो इंसान है कितना नेग्लिजेंट है, कितना गैर जिम्मेदार है वो, और हर इंसान की आजमाइश होगी। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम कोई भी हो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं आजमाइश तो करके रहूंगा। तो यहाँ पर हम सब जो दुनिया में आए, हम सब आजमाइश से गुजरने वाले हैं। कैसी होगी, क्या होगी, ये सब अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह हमेशा शाहिर काहिन इस तरह बयान किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अपने दीन का काम कभी भी नहीं छोड़े। तो हम भी दीन का काम छोड़ना नहीं है, कोई कितना भी क्या भी कहे उससे हमको परेशान नहीं होना है। तो हम यहाँ पर देखते कि प्रोटेक्शन है, कुरान क्या है, तो और उसमें हम कोई चीज भी चेंज नहीं कर सकते कुरान में। और स्टार्स क्या है, ब्यूटिफिकेशन के लिए है, उससे फॉर्च्यून टेलिंग नहीं करना है, अच्छा इससे ये तारा ये होने वाला है, नहीं। और यहाँ पर अल्लाह ताला की हर क्रिएशन में हम देखना चाहिए। और ट्रेजर जो अल्लाह के खजाने हैं बहुत ज़्यादा है, हम अगर तोलने गए, अगर उसको मेजर करने गए, हम नहीं कर सकते। और रियलिटी क्या है इंसान की, एक बदबूदार मिट्टी से बने हुए है। और शैतान क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी है, ईवल चीज़ों को भी उन्हें ब्यूटीफाई करके बताता। और सिंसियर सर्वेंट्स क्या है, शैतान उनके ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता। जो मुखलसीन है ना, खालिस जो अल्लाह के बंदे हैं ना, वो इतना कोशिश करता, लेकिन उस पे वो नहीं आ सकता उनके ऊपर। और हेल फायर क्या है, 7 गेट्स है इसके। और हम दुआ भी करना, रब्बना अस्रिफ अन्ना अजाब जहन्नम, अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के अजाब से बचाए। और हेल फायर के 7 गेट्स है और जन्नत के 8 है। और फिर यहाँ पर सबल मसानी 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाने वाली है। कौन सी है 7 आयतें? सूरतुल फातिहा, ये सूरतुल हिजर में हम देखें। फिर कुरान के बारे में आया कि ये बहुत बड़ी बरकत वाली किताब है और ये दुनिया और आखिरत के लिए हमारे फ़ायदेमंद है। और ये अल्लाह ताला बताते हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह की ग्लोरिफिकेशन करो, अल्लाह की हम्दो सना करो, और सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करना है। हम जब तक इस दुनिया से भी जाए तो अल्लाह की इबादत करते हुए। फिर हम देखें सूरतुल नहल में किस तरह डिफरेंट मतलब मवेशी जानवरों की जो पहचान बताए अल्लाह ताला, देखो इसमें ये खाने से फायदे हैं, किसी पे हम उस पे सवारी करते और किसी पे हम क्या करते, उसका गोश्त खाते। और इवन जो पानी के भी है ना, फिश है या श्रिम्प है, वो भी अल्लाह ताला बताए कितने फायदेमंद है। और बारिश की बात हुई, बारिश कितना माअन तहूरा है, ये बारिश का पानी जो है ना बहुत तहूर है, बहुत प्योर पानी है। हम इसको पानी पीते भी और अपने एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, पास्चर के लिए, और फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बता रहे हैं कि इसमें से फायदे ही फायदे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और बेनिफिट्स ऑफ रेन्स, और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि किस तरह फायदे इसमें अल्लाह ताला बताए। और यहाँ पर क्रॉप्स है, ऑलिव्स है, डेट्स, ये सब जो फ्रूट्स यहाँ पर दुनिया में बता रहे हैं ना, आखिरत में भी इसी तरह से मुतशाबिहात मिलते जुलते ही फ्रूट्स देंगे अल्लाह ताला वहाँ पर भी। और बेनिफिट्स बताए कि फ्रेश मीट, पर्ल, ज्वेलरी, शिप्स कैसा सेल करते, और अल्लाह का ग्रैटिट्यूड, अल्लाह की हम शुक्रगुजारी होना चाहिए क्योंकि अल्लाह सब चीज़ दिए। और फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह
मरे हुई चीज को भी जिंदा करने वाला है। सारी जो भी अच्छी चीज है अल्लाह की तरफ से है। और जन्नत के लिए दुआ करना, उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह ताला बोलते तुम जन्नत में एंटर हो जाओ जो तुम काम करके आए। तो काम करने वालों के लिए जन्नत है, ये बगैर काम करे नहीं। तो ईमान के साथ अमल साले और कुरानिक कमांड्स, जो अल्लाह ताला के जो कमांड्स है वो किस तरह एक्सप्लेन करे गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत के जरिए। और जब हम अल्लाह की पनिशमेंट से डर के अच्छे काम करेंगे ना तो उनका ही फायदा है। और जो हम बुरा करेंगे बुरा ही होगा, अच्छा करेंगे अच्छा। तो अल्लाह ताला की हर चीज में अल्लाह ताला की बाउंड्री है। जो अल्लाह ताला जो भी करे उसमें हम राजी होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर कुरान पढ़ने की बात आई कि कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हिदायत है और ये रहमत है। दूध और शहद की बात हुई, दूध भी हमारे लिए बेनिफिशियल है और शहद भी। अगर आप दूध नहीं पी सक रहे तो दही खाओ या चीज़, दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप दूध के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर अल्लाह का कमांड बताया गया कि जस्टिस करो, अच्छा करो और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कभी, और स्पेशली दीन में अंधी तकलीफ नहीं करना है। अल्लाह जो बताए उसके रास्ते पे चलना है, अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना है, ना कि अपने। तो ये रुबमा जब शुरू होता मतलब कभी चाहेंगे यवुद्दुल लजीना कफरू, जब लोग कुफर करें ना तो अब लोग हसरत कर रहे हैं, अरे काश हम ऐसा नहीं करते, लव कानू मुस्लिमीन। तो जब जुज शुरू होता है जब भी उन लोग बोलते हैं अच्छा हम काश हम मुसलमान होते, हम ये सब चीजें नहीं करते तो हमारे लिए बेहतर होता। ज़रहुम याकुलून या यतमत्तऊन, छोड़ देते इन्हें, वो कहेंगे मतलब का जो इन लोग कर रहे थे ना अब उनके लिए कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इन लोग गाफिल थे, गफलत में थे, तो बोल रहे हैं तुम ये सब गाफिल और गफलत में थे ना, अब देखो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे। तो हम गफलत की जिंदगी नहीं गुजारना, गफलत की जिंदगी बहुत ज्यादा मतलब स्केरी है। और जब बंदा अपने अज़वाज आरज़ुओं को लंबी करता ना तो उसकी ज़िंदगी का अमल ख़राब हो जाता। आप समझे कि एक के बाद एक आरज़ू आप सोच रहे हैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो उसमें क्या होता आप दुनिया में ही रह जाते, आखिरत के बारे में नहीं सोचते आप। दुनिया में इस तरह रहो जैसा कि बिल्कुल थोड़े दिन जब रहना है ना। और दुनिया की जिंदगी कैसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उंगली पानी में डाल के बताते, जितना पानी लगाना उंगली को बोलते कि इतनी जिंदगी है। और कुरान मजीद क्या है, मौजज़ा है। और हमारे कुरान हम पढ़ना चाहिए, अपने दिल में महफूज करना चाहिए। हर कोई मेमोराइज नहीं कर सकते, जो मेमोराइज कर लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कुरान ऐसा दिल में हिफाजत करना है। देखिए आप जब चाहे उसको आप रिटेन कर सकते हैं। तो हम कोशिश करना चाहिए जितना भी हम, अगर आप मेमोराइज नहीं कर सक रहे हैं तो आप जितना भी पढ़ सक रहे हैं उसके लिए आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो खालिज बंदे रहेंगे वो शैतान उनके ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता उन्हें। उन्हें कितना भी कोशिश करता उन्हें कि अच्छा मैं ऐसे बंदों को भटकाऊंगा, बोल रहे हैं कि नहीं। और जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं दोनों का बताया गया कि इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति वयून, जो मुत्तकीन रहेंगे उन लोग ही जन्नत में जाएंगे और उनके लिए क्या होगा, उदखुलुहा सलामन, उनके लिए सलाम से वेलकम करेंगे। लेकिन जो जहन्नुम में है व इन्ना जहन्नुमल मौइदुहुम अजमईन, और उनके लहा सबतुम अव्वाब, बोल रहे हैं कि उनके लिए 7 डोर्स है, लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मस्कूम, बोल रहे हैं कि उनके लिए 7 डोर्स है और वो भी जहन्नुम के। तो अल्लाह से हमेशा दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम की आग से बचाए। और कोई चीज़ भी नहीं बदल सकते, हम अल्लाह से सिर्फ बेग कर सकते, हम मांग सकते अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ही, जब हम अल्लाह ताला से मांग करते और दुआ करते तो अल्लाह ताला हमारे परेशानियां और तकलीफ को दूर कर देता। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को ना दिखलाया जाता, ना बोलते कि दिखावा भी मत करो और ऐसा लोगों को धोखा भी मत दो। और जो तस्बीहात है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, अल्लाह की हम्दो सना करो और बन जाओ तुम सजदा करने वालों में से। अब बोल सकते थे नमाज पढ़ने वालों में से, लेकिन सजदा मतलब इनडायरेक्टली भी वही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे, तो कसरत से हम अल्लाह की तस्बीह बयान करना है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये भी हम पढ़ सकते हैं और ये मीज़ान को भर देने वाली चीज़ें हैं। तो हम जब देखते हैं इंटरसेशन और जो रेजरेक्शन होगा, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है इसमें बता रहे हैं
کہ کیا کیا ہوگا، انٹرسیشن ہوگا مطلب شفات، پھر اس کے بعد باس مطلب ریزریکشن، بلوئنگ آف ٹرمپٹ بول تو نفع جو سور پھونک دیا جائے گا. اب سور پھونک دیا جائے گا تو اب یہاں پر یہ فلو چارٹ کیسا جا رہا، ایک جب آپ سمجھو کہ دنیا کے بعد خبر میں آپ کو بری کر کے چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوتا، ٹرمپٹ بلو ہوتا، ٹرمپٹ بلو ہوا تو ڈے آف ریزریکشن قیامت کا دن فارم ہوتا، پھر اس کے بعد شفاعت جو سفارش کرے ججمنٹ میں، تو اب بک آف ڈیڈز کیا رہتی، ان کے پاس صحیفہ رہتا بک آف ڈیڈ، اور پھر اس کے بعد میزان اسٹیبلش ہوتا، اور الکوثر رہتا حوض کوثر، اور حوض کوثر پہ وہی لوگ ملیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اس میں کوئی چینجز نہیں کرے. اب ٹیسٹ آف بلیورز کا کیا ہے بولے تو ان کا برج اوور ہیل رہیں گا، لیکن انہوں کیسا قنطرہ جو ہے نا، برج آف جنہ القنطرہ ہے، وہ ان لوگ پاس کر سکیں گے اگر ان کے اعمال اچھے رہیں گے، اگر اعمال اچھے نہیں رہیں گے تو کیا ہوتا، ہیل فائر میں ان لوگ گر جاتے. اور پھر اس کے بعد مکھی کے بارے میں بتایا کیسا ہم وہی کریں مکھی کو. اب سوچیں گے کہ اچھا مکھی کے لیے کیسا وہی کرتے ہیں، مطلب ان کے انسپائر کرے کہ اچھے پھلوں میں سے وہ اس کو رس لینا ہے. ایسے جو کڑوے کسیلے رہتے نا پھول، اس میں سے انہیں رس لیتی بھی نہیں، وہ صرف اچھے پھلوں میں سے رس لیتی وہ. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ وہ اچھے پھلوں میں سے رس کھینچتی اور پھر کس طرح سیل کرتی. اور شفاء للناس، آپ شہد فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ جب لیتے ہاٹ واٹر کے ساتھ، یا خالی شہد بھی پی لیتے تو شفا ہے سارے لوگوں کے لیے. تو ان فی ذالک لآیات، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تحریم میں بولتے کہ نہیں میں اپنے لیے شہد کو حرام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیتے، بولتے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. اور شہد کی مکھی سے ہم سیکھتے کہ کس طرح انہیں اپنا کام کر رہی، وہ گندے چیزوں میں جا کے رس لے کے نہیں آتی. تو ہم بھی کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو شہد کی مکھی کے جیسا پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے، جیسے کہ اس میں بھی مختلف قسم کے مکھیاں ہیں، کوئین بی ہے، ورکر بی ہے، جو ایک پروٹیکٹ کرتی وہ ایک بی ہے. تو الگ الگ جو مکھیاں ہیں الگ الگ کام کرتے. اور آج کی جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے کہ تیرے دیے ہوئے کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیری تمام نافرمانیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اب اس میں اللہم انی اعوذ بک، یہ پناہ چاہ رہے ہیں من زوال نعمتی، مطلب ہوتا نا کہ کوئی بھی چیز کوئی نعمت چھن جانے کا ڈر ہو، کیونکہ نعمتی کا اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں کہ اللہ میری کوئی بھی نعمت چھننے کا میرے کو ڈر ہے. دہول عافیت کا، یا کوئی آفت آ جائے، اب کوئی بھی آفت ہو جاتی ہے، اب جیسا کہ وائرس چل رہا کوئی بھی آفت، تو اس کے لیے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں فجاءتی نقمتی کا، اور بول رہے ہیں کہ پلٹ جائے کوئی بھی چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے، وجمیع سختی کا، ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیری تمام جو تیری پناہ چاہتا ہوں. مطلب یہاں پر ٹوٹلی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے کو پروٹیکشن میں رکھو. اور پھر جو ہم حق اور باطل کی بات ہے نا، یہ بہت اچھی دعا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو ہم یہاں کیا بول رہے ہیں، اللہم ارنا الحق، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا. کبھی بات ہوتی ہے نا، کوئی صحیح بات رہتی ہے ہم کو صحیح نظر نہیں آ رہی، اور بول رہے ہیں وارزقنا اتباع، اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور باطل ورزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو کبھی بھی نا حق کی بات کرنا بہت امپورٹنٹ، چاہے اپنے خلاف کیوں نہ جائے، اور باطل کو باطل دکھا اور حق کو حق دکھا، یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے دل کو خالص کرنا ہے، کیونکہ یہی چیز ہم کو کام میں آنے والی ہے آخرت میں، کوئی اور چیز کام میں آنے والی نہیں ہے. آج کی ہم دعا کرتے ہیں، دعا نمبر 14 ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ویلکم کرتی ہوں دعا نمبر 14. انشاءاللہ ہم صبح شام کی دعائیں کر رہے تھے. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی دعا ہے، پہلے ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم آفینی فی بدنی
اللہم آفینی فی سمعی، اللہم آفینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اور یہاں پر ہم جب دعا بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ پہلے ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ ذکر کی یہ اہمیت ہے، اللہ کا ذکر کی اہمیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اسلام کی احکام مجھ پر بہت محبوب ہے، مجھے بہت پسند ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی چیز بتائے جو میں لازم پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے ذکر کیا کرو۔ تو یہاں پر ذکر کی کثرت بتائی گئی ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کے تبصرے میں یہی کہا کہ ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور اس سے آپ کو اللہ کا جو ہے نا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر کا اس دعا کی اہم بات کیا ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مطلب عاجزی کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا کیا مانگ رہے ہیں ہم اس میں؟ پہلے تو سلامتی، عافیت اور دعا مانگ رہے ہیں اس میں۔ تو کس کس چیز کی عافیت مانگ رہے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پر دعا کا ٹرانسلیشن دیکھیے پہلے آپ، اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو دعا میں ہم کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ساری عافیت جو ہے نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ تو جب عافیت مانگ رہے ہیں تو اس میں ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم عافینی فی بدنی، تو ہم پورے بدن کی عافیت مانگ رہے ہیں اس میں۔ تو یہاں پر بدن میں ساری چیزیں آ جاتی، لیکن پھر اس کے بعد ایکسکلوسیولی پھر اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم عافینی فی سمعی۔ آپ یہاں پر سننے کی بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ کانوں سے ہم سنتے، اب جیسا دین کی بات ہے، اچھی بات ہے، کانوں سے سنتے اور اس کے بعد بھی ہم اس پہ عمل کرتے، کانوں سے اچھی قرأت سنتے، کانوں سے اچھی باتیں سنتے، کانوں سے ہی ہم چیزیں سنتے اور اس کے بعد عمل کرتے۔ اللہم عافینی فی بصری، اور یہاں پر آنکھوں کی بات کر رہی، اور عین بھی آ سکتا تھا لیکن بصر آیا، تو یہاں پر دیکھنے کی بھی بات ہو رہی، ایون بصیرت کی بھی بات ہو رہی، مطلب غور و فکر کرنے کی بات ہو رہی۔ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ عافینی فی بصری، آنکھوں کی بصیرت کی ہم کو فضیلت دے، عافیت دے، تو آنکھوں سے ہم وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا قرب حاصل کرے، اور اللہ سے جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کی عافیت مانگ رہے۔ جس کی آنکھوں میں اگر تکلیف ہے، یا کسی کی سرجری ہوئی، یا کسی کا آئی انفیکشن ہے نا، وہ بہترین طریقے سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پرابلم ہے نا، ضرور آپ یہ کثرت سے دعا پڑھیے، کیونکہ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ عافینی فی بصری، آنکھوں کے لیے اسپیشلی آنکھوں میں جب تکلیف ہوتی، الرجی ہوتی، تو جب آپ ریئلائز کرتے کہ آنکھ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جب آپ پڑھ نہیں سک رہے، زیادہ دیر ریڈ نہیں کر سک رہے ہیں، تو جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے کہ یہ کتنی مشکل ہے، اور اینڈ میں ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ پہلی تو بات عافیت کی دعا ہے یہ، اور ابن عباس سے بھی ایک روایت آتی، وہ کہتے کہ ہمیشہ عافیت کی دعا کرو۔ تو ہم ساری عافیت، پہلے تو بدن کی عافیت مانگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد الگ الگ سم کی عافیت مانگ رہے ہیں جو کہ سننے کی، اور پھر بصر جو دیکھنے کی۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی فیکلٹیز ہے، یہی آنکھ اور کان جس کے تھرو ہم قرآن پڑھتے، سمجھتے، اچھی باتیں سمجھتے، ایون دنیاوی چیزیں بھی ہم جو بھی کرتے، یہ زیادہ سے زیادہ ہم استعمال کرتے نا۔ بدن تو استعمال ہو رہی ہے، لیکن ایکسکلوسیولی اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، تو یہ ضرور آپ غور و فکر کر کے ایک تدبر کر کے اللہ سے مانگے۔ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابو بکر روایت کرتے ہیں، مطلب ابو بکر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے ہیں، مطلب وہ لازم جو ہے نا ابو بکر صدیق ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔
اور کتنے مرتبہ پڑھتے تھے؟ صبح 3 مرتبہ پڑھتے تھے اور شام میں 3 مرتبہ پڑھتے. تو یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے اور آپ یہ کوشش کریے کہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں. اور یہ بہت آسان دعا ہے کیونکہ اللہم تو ریپیٹ ہو رہا ہے اور آفینی بھی ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اللہم آفینی سیم ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے. فی بدنی ہے، پھر سیکنڈ اس میں فی سمی اللہم آفینی، پھر تھرڈ اس میں اللہم آفینی پھر ریپیٹ ہو رہا ہے فی بصری لا الہ الا انت. تو اس کے اہم نقطے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حدیث بتائے کہ کس طرح ابو بکر صدیق جو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، تو ان کے بیٹے بھی پھر وہ دیکھ کے کاپی کرے. دیکھیں کبھی اولاد نا ہم ایسے ہی جو بولتے ہیں نا وربلی وہ اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. جب ہم لٹرلی ہم کوئی چیز کرتے نا تو وہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی. تو ایکشنز آر لاؤڈر دین اسپیچ بولتے ہیں نا کہ آپ کے جو آپ جو حرکت کرتے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے رادر دین آپ کوئی چیز بار بار کہہ رہے ہیں. تو یہاں جزاک اللہ خیرا کثیرا. ہم اینڈ کریں گے یہ سیشن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ